नावल नगरी के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। हम हाज़िर हैं नवाब मुहीउद्दीन साहब के कलम से निकले हुए नावल देवता की किस्त नंबर 10 के साथ। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प सीरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल नावल नगरी को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए। आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। वरना वो भी अगले जन्म में बिल्लियाँ बन जाएंगी। मैं अजीब मुसीबत में फंस गई थी, किसी से सच्चाई छुपाकर नहीं रख सकती थी। ये धर्म का मामला था। मैं इनकार करती तो लोग नाराज़ हो जाते, इसलिए मैं उसे मकान से बाहर ले आती थी। मकान के सामने एक छोटा सा होटल था। लोगों की आमदोरफ्त इतनी बढ़ गई कि इस होटल का कारोबार भी चमक उठा। अगरचे सामी ज़बान से नहीं बोल सकती थी और ना ही किसी के जिस्म से निकल सकती थी, क्योंकि मैं रोज़ाना 50 बार मंत्र पढ़ा करती थी। फिर भी वो कमबख्त लोगों की दिलचस्पियाँ बढ़ाने के लिए नित नए तमाशे दिखाती रहती थी। एक दिन वो होटल की मेज़ पर रखे हुए अखबार पर बैठ गई और उसे यूं तवज्जो से देखने लगी जैसे उसे पढ़ रही हो। वो बिलाशुबा उसे पढ़ रही थी। वो तमाशा इतना दिलचस्प था कि लोगों की हैरत और दिलचस्पी और बढ़ गई। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो यूं ही तमाशा करती है और कुछ लोग यकीन से कह रहे थे कि वो पिछले जन्म की पढ़ी लिखी नारी है, इसलिए हिंदी अखबार पढ़ रही है। फिर लोग शर्तें बांधने लगे। 2 पार्टियां हो गई। दोनों पार्टियां सामी को आजमाना चाहती थी। मैं घबरा गई। मुझे ख़तरे का एहसास हो गया कि सामी ने अपनी इंसानी सलाहियतों को साबित कर दिया तो कोई दौलतमंद बड़ी से बड़ी कीमत लगाकर उसे हासिल करने की कोशिश करेगा, या फिर इसे कोई चुरा कर ले जाएगा और मैं इसे किसी के खून से नहलाकर हमेशा के लिए बिल्ली नहीं बना सकूंगी। मुझे जाप करते हुए 38 दिन हो गए थे। सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। मैंने केदार से कहा कि आज रात हम चुपके से वो जगह छोड़कर सामी को किसी वीराने में ले जाएंगे और 40 दिन पूरे होने के बाद उसके लिए किसी नौजवान की बींट देंगे। मगर रात अभी दूर थी। सुबह 10 बजे होटल के सामने लोगों की भीड़ लग गई। एक मेले का समा बन गया। मर्द, औरतें और बच्चे सभी मौजूद थे। उस वक्त होटल के मालिक ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, बहनों और भाइयों, इस मेज़ पर कई दिनों के पुराने अखबार रखे हुए हैं और मेरे हाथ की इस पर्ची पर लिखा हुआ है 17 मार्च का अखबार ढूंढ कर निकालो। अब देखना ये है कि हमारी ये बिल्ली मौसी वो अखबार ढूंढ निकालती है या नहीं। इस बाजी में जो पार्टी जीतेगी उसे शर्त के मुताबिक 500 रुपये दिए जाएंगे। ये कहकर उसने अपने हाथ की पर्ची सामी के सामने रख दी। वो मेज़ पर बैठी हुई थी। उसने झुककर पर्ची की तहरीर पर एक नज़र डाली और फिर अखबारात के ढेर के पास आकर उन पर शाया होने वाली तारीखों को पढ़ने लगी और उन्हें एक तरफ हटाती गई। 5 मिनट के बाद ही उसने 17 मार्च का अखबार मुंह में दबाया और होटल के मालिक के पास आ गई। एक बिल्ली ने ऐसा चौंका देने वाला काम किया था कि तमाम मजमे में खलबली मच गई। वहाँ एक फोटोग्राफर था। उसने सामी की तस्वीरें उतारी। 2 प्रेस रिपोर्टर भी थे। मेरी तबाही के लिए क्या कुछ नहीं था। उसके इस कारनामे की शोहरत जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल गई। मैंने और केदार ने पक्का इरादा कर लिया कि हम इस कमबख्त को लेकर आज की रात इस शहर से दूर चले जाएंगे। होटल रात के 11 बजे बंद हो जाता था। उसके बाद तमाम बस्ती में सन्नाटा छा जाता था। हम रात का खाना खाने के बाद अपना सामान बांधने लगे। हमने सोचा था कि जब रात गहरी हो जाएगी और तमाम मोहल्ले वाले सो जाएंगे
تو کوئی پوچھنے والا نہ رہے گا کہ ہم دوسرا جنم لینے والی ناری کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ مگر اسی وقت مکان کے باہر ہمیں گاڑیوں کی آوازیں سنائی دیں، پھر باری جوتوں کی دمک سے ایوان گونجنے لگا۔ کیدار نے باہر نکل کر دیکھا تو وہاں فوجی نظر آ رہے تھے۔ ایک فوجی آفیسر نے ایک جیپ سے اتر کر سیدھا ہمارے مکان میں گھس آیا۔ اس کے پیچھے 3 مسلح جوان تھے۔ اس نے آتے ہی پوچھا، وہ بلی کہاں ہے؟ میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ میں کوئی بہانہ کرنا چاہتی تھی کہ سامی نے چارپائی کے نیچے سے میاؤں میاؤں کی آواز نکالی۔ میں ہونٹوں کو سختی سے بھینچ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک نوجوان فوجی نے آگے بڑھ کر اسے چارپائی کے نیچے سے نکال لیا۔ محترم ناظرین، بات کرتے ہیں نواب محی الدین صاحب کے اسلوب پر۔ انہوں نے اس ناول کو اس بہترین انداز سے لکھا ہے کہ اس میں داستان کا رنگ شامل کر دیا ہے۔ کہانی سے کہانی نکلتی ہے، ہر کردار ایک الگ کہانی اور ایک الگ داستان کا حامل ہے۔ دوسرا جوان باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ہاتھوں میں ڈھیر ساری دفتری فائلیں اٹھا کر لے آیا اور انہیں چارپائی پر رکھ دیا۔ افسر نے حکم دیا، دروازے کھڑکیاں بند کر دو۔ افسر کا حکم سنتے ہی فوجی جوان میرے مکان کی کھڑکیاں اور دروازے کھٹاکھٹ بند کرنے لگے۔ پھر افسر نے جیب سے قلم نکال کر کاغذ کی ایک چھوٹی سی پرچی پر کچھ لکھا اور اسے سامی کے سامنے لا کر بڑی آہستگی سے رازداری سے بولا، مجھے سیکریٹ سروس کی کنفیڈینشیل فائل نکال کر دو۔ اس کے لیے یہ کون سا مشکل کام تھا؟ وہ انگریز باپ کی بیٹی تھی، انگریزی زبان اس کی گٹھی میں پڑی تھی۔ اس نے فائلوں کے ڈھیر سے انگریزی زبان میں ISI لکھا ہوا فائل اپنے منہ میں پکڑ کر کھینچ لیا۔ افسر کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ اس نے سامی کو گود میں اٹھا کر کہا، شی از پرفیکٹ ان ہر پرفارمنس۔ یہ ہمارے ساتھ جائے گی اور ان دونوں کو حراست میں لے لو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے چلتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ایک نوجوان نے کیدار کے بازو کو پکڑ لیا اور دوسرے نے مجھے پکڑ کر کہا، چلو۔ حکم حاکم مرگ مفاجات والی بات تھی، ہمیں ان کے حکم پر چلنا پڑا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت بہادری نہیں، دماغ ہے۔ سامی اپنی دماغی طاقت سے مجھے مات دے رہی تھی اور اب تو اس نے ایک نئی مصیبت میں گرفتار کرا دیا تھا۔ نہ جانے وہ فوجی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے۔ وہ ہمیں ایک ایسی عمارت میں لے گئے جہاں فوجی جوانوں کا پہرا تھا۔ ہمیں کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ سامی کو لے کر عمارت کے کسی دوسرے حصے میں چلے گئے، شاید اسے مختلف طریقوں سے آزمانا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں کیا چکر تھا، اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ زبان سے نہیں بول سکے گی اور نہ ہی کسی تدبیر سے ان فوجیوں کو اپنی اصلیت بتا سکے گی۔ میرے نصیب اچھے تھے کہ میں نے بروقت منتروں کے ذریعے اسے بلی کے جسم میں مقید کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں ایک بڑے سے سجے سجائے کمرے میں بلا لیا گیا۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی جو اپنے چہرے اور وردی سے کوئی بہت بڑا افسر معلوم ہوتا تھا، وہ ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، شراب پی رہا تھا۔ اس کے آس پاس 2 فوجی افسر ادب سے کھڑے ہوئے تھے۔ شراب پینے والے افسر نے مجھے اور کیدار کو گور کر دیکھا اور پوچھا، وہ بلی تم کہاں سے لائے ہو؟ کیدار نے ہاتھ جوڑ کر وہی کہا جو ہم دوسروں سے کہہ چکے تھے، یعنی وہ ہمیں ایک جگہ بھوکی پیاسی ملی تھی، ہم نے اسے دودھ پلایا تو وہ ہم سے مانوس ہو گئی۔ پھر ہم سے سوالات کیے گئے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، ہم خانہ بدوش ہیں، روزی روٹی کے لیے شہر شہر گھومتے ہیں۔ وہ بلی نئے نئے تماشے دکھاتی ہے، لوگ خوش ہو کر پیسے دیتے ہیں، اسی بلی کی کمائی سے ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ بڑے افسر نے اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک افسر سے انگریزی میں کچھ کہا، وہ کسی حکم کی تعمیل کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے افسر نے مجھ سے کہا، اس بلی کی جتنی عادتیں تمہیں معلوم ہیں وہ بتاؤ۔
میں نے جواب دیا، اس میں تمام انسانی عادتیں ہیں۔ وہ بول نہیں سکتی مگر سب دیکھتی ہے۔ اس کے سامنے جو باتیں کی جائیں وہ انہیں سنتی ہے اور سمجھ لیتی ہے۔ اسے کونے کونے اور گھر گھر کی پہچان ہے۔ اسے ایک بار جو چیز یا جو رستہ دکھا دو وہ اسے کبھی نہیں بھولتی۔ میں کہتی جا رہی تھی اور ایک افسر بیٹھا ہوا اس کی تمام عادتوں کو ایک کاغذ کے پیٹ پر لکھتا جا رہا تھا۔ میرا بیان ختم ہونے کے بعد ایک فوٹوگرافر کمرے میں آیا اور مختلف زاویوں سے میری اور کیدار کی تصویریں اتارنے لگا۔ پھر بڑے افسر نے ہم سے کہا، ایسے سودائے ہوئے جانور غیر ملکی جاسوسوں کے پاس ہوتے ہیں، ہم تمہیں جاسوس کیوں نہ سمجھیں؟ کیدار نے جلدی سے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور مائی باپ، ہم جاہل گنوار ہیں، اس بلی کے ذریعے پیٹ پالتے ہیں، ہم کیا جانے کہ جاسوسی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہیں، ہم نے کبھی اپنے دیش سے غداری نہیں کی۔ فوٹوگرافر وہاں سے جا چکا تھا۔ بڑے افسر نے اپنے ماتحت سے کہا، کل صبح تک ان دونوں کے متعلق پوری معلومات حاصل ہو جانا چاہیے، اس کے بعد ہی میں بلی کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ اسی وقت وہ بلی ایک کھلے ہوئے دروازے سے دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ اس کے پیچھے ایک افسر اور 2 فوجی جوان بھی دوڑتے ہوئے اس کمرے میں آ گئے۔ افسر نے اٹینشن ہو کر ہانپتے ہوئے کہا، سر یہ بلی قابو میں نہیں آتی، یہ بار بار اس کمرے کی طرف آنے کی کوشش کر رہی تھی، ہم نے ہر طرح سے اسے روکا مگر یہ آ ہی گئی۔ بڑے افسر نے بلی کو دیکھا جو میرے قدموں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، پھر غرا کر بولا، یہ بلی اس لڑکی سے مانوس ہے، 2-4 روز دور رہے گی تو اسے بھول جائے گی۔ حضور، میں نے کہا، یہ ساری دنیا بھول سکتی ہے مگر مجھے نہیں بھول سکتی۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس سے محبت جتا کر اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، میں تو اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہوں مگر یہ مجھے نہیں چھوڑتی۔ ابھی یہ مجھ سے دور ہو گئی تو میں نے سوچا تھا کہ اب یہ میرے پاس نہیں آئے گی، مگر دیکھ لیجئے یہ پھر یہاں آ گئی ہے۔ یہ میرے قریب رہ کر خود سے عجیب دشمنی کرتی ہے۔ کیسی دشمنی؟ یہ میرے قریب کسی مرد کو آنے نہیں دیتی۔ میں نے کیدار کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرے پتی ہیں، یہ بھی میرے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جو بھی مجھے ہاتھ لگاتا ہے یہ اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ بکواس ہے، بڑے افسر نے بے یقینی سے کہا۔ تم اپنے پتی کے قریب جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنا سچ بول رہی ہو۔ میں جھجکتی ہوئی کیدار کے قریب ہو گئی، حالانکہ میرے لیے یہ جھکنے اور شرمانے کی بات نہیں تھی۔ میں تو کب سے ایسے موقع کی تلاش میں تھی مگر اتنے بڑے افسروں کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میں ایک شرمیلی اور شریف عورت ہوں۔ بغیر مردوں کی موجودگی میں اپنے پتی کے قریب نہیں جاتی۔ افسر نے کیدار کو حکم دیا، آگے بڑھو اور اپنی پتنی کو پیار کرو۔ کیدار جانتا تھا کہ سامی اسے کس طرح پریشان کرے گی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، شما کیجئے مہاراج، یہ بلی ایک بار مجھے بری طرح زخمی کر چکی ہے، میں اس کے سامنے ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہم اس بلی کی ایک ایک عادت کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تم انکار کرو گے تو تمہارے سامنے تمہاری پتنی کو کوئی دوسرا پیار کرے گا۔ کیدار نے سر جھکا کر کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں جانتا ہوں میری پتنی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ کیدار کی یہ بات ایک چیلنج بن گئی۔ بڑے آفیسر نے غصے سے اٹھ کر اپنے ماتحت کو حکم دیا، بھوانی شنکر۔ یس سر۔ بھوانی شنکر وہی افسر تھا جو سامی کو ہمارے مکان سے لایا تھا۔ بڑے افسر نے حکم دیا، آگے بڑھو اور اس لڑکی کو پیار کرو۔ سامی قالین پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی۔ بھوانی شنکر جیسے ہی حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھا، وہ مڑ کر اچھلی اور اسے پنجہ مارتی ہوئی دوسری طرف قالین پر جا بیٹھی۔ بھوانی شنکر کو یقین نہیں تھا کہ وہ حملہ کرے گی، بلکہ کسی نے بھی یقین نہیں کیا تھا۔
لہٰذا وہ غیر متوقع حملہ تھا۔ وہ اٹھ کر پیچھے چلا گیا۔ اس کی توہین تھی کہ ایک بلی نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ وہ جللا کر دوبارہ آگے بڑھا، مگر اس کی نظر سامی پر تھی کہ وہ حملہ کرے گی تو وہ اسے بوٹ سے لگا دیں گے۔ لیکن وہ بلا کی چالاک اور پرتیلی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کی قدموں کی طرف آئی۔ بھوانی شنکر نے جھک کر اسے پکڑنا چاہا۔ اس وقت اس نے چھلانگ لگائی اور اس کی گردن پر چپا مارتی ہوئی ایک صوفے پر جا بیٹھی۔ بھوانی شنکر تلملا اٹھا، لیکن بڑے افسر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس ختم کرو بھوانی شنکر، یہ سب مانتے ہیں کہ تم دشمنوں کے مقابلے میں کبھی شکست نہیں کھاتے، مگر جانوروں کے ساتھ لڑنے کے لیے بہادر بننا پڑتا ہے اور ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ اس بلی سے دشمنی کرنے کے بجائے اس سے دوستی کرو، یہ تمہاری بہترین مددگار بن سکتی ہے۔ بھوانی شنکر نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ سامی بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ہمارے پیچھے 2 فوجی جوان تھے، وہ ہمیں ایک کشادہ کمرے میں لے گئے۔ سامی ایک ہی کمرے میں مجھے اور کیدار کو سونے نہیں دے دیتی۔ محلہ گانسی رام کے مکان میں ایک رات کیدار چپکے سے میرے پاس آیا تھا تو سامی اسے گھنٹوں پریشان کرتی اور ادھر سے ادھر نچاتی رہی تھی۔ وہ بیچارہ مجبور ہو کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ بات میں نے بھوانی شنکر کو بتائی تو اس نے دوسرے کمرے میں کیدار کے سونے کا انتظام کر دیا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گئی اور سامی میرے پلنگ کے نیچے جا کر سو گئی۔ دوسری صبح ہمارے لیے بہترین ناشتہ آیا اور مجھے علم ہوا کہ میں بلی کو اس کی پسند کی چیزیں کھلاؤں۔ میں ایک ملازمہ کی طرح اس کا پیٹ بھرتی رہی اور دل ہی دل میں کڑتی رہی۔ اس کا جسم تو چینا جا چکا تھا اور اس کی روح بلی میں گرفتار ہو گئی تھی، مگر گرو مہاراج نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ہم قدرت کے ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو کر سکھ چین سے نہیں رہ سکتے۔ ہم میں سے بڑی طاقتیں بھی ہیں جو ہمیں ڈراتی ہیں، ستاتی ہیں اور پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ سامی بلا شبہ مجھے ستا رہی تھی۔ ایسے جسم اور جوانی کا کیا فائدہ کہ ہر رات کانٹوں پر بسر ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے شعلوں کی طرح دہکتا ہوا ویسے ہی چھوڑ دیا تھا کہ کوئی ان شعلوں کو بجھانے نہ آئے۔ نہ جانے کس طرح اس جسم میں رہ کر یہ کیسے جوانی کے تقاضوں کو کچلتی تھی اور صبر کرتی تھی۔ یاد آیا، اس نے ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنے خیالی محبوب کا سپنا دیکھتی ہے اور اپنے کنوارے پن کو اس کے لیے سنبھال کر رکھتی ہے۔ نہ جانے اس کا خیال محبوب کہاں ہے۔ اگر وہ مجھے مل جاتا تو میں سامی کے سامنے اس کے جسم کو اس کے حوالے کر دیتی۔ ایسی صورت میں سامی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے اسے اس کی محبوب کے لیے ہی سنبھال کر رکھا ہے۔ چمیا کی باتیں سن کر میں نے اس کے بدن کے بیش بہا سرمایہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے کہ وہ کسی خیالی محبوب کی امانت تھا، لیکن میں سامی کی نظر کا پہلا شخص تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، چمیا، میں سامی کا خیالی محبوب ہوں، شاید وہ میری ہی باندی ہے۔ وہ سرد آہ بھر کر بولی، سورج کا ساجن کوئی بھی ہو، یہ جسم مجھے جلا رہا ہے، میں اسے ٹھنڈک پہنچانا چاہتی ہوں۔ تو پھر یہ رسیاں کھول دے، ہم دونوں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ اچانک قہقہا لگانے لگی۔ تو مجھے نادان سمجھتا ہے کیا؟ میں تیری باتوں میں آ کر تمہیں کھول دوں گی؟ ارے جا، اب تو ایک ہی رات کی بات ہے، یہ تیری سامی ہمیشہ کے لیے بلی بن جائے گی۔ اگر تو ہی اس کا خیالی محبوب ہے تو اس سے بہتر انتقام اور کیا ہوگا کہ میں اس کے سامنے ہی اس کے سپنوں کے شہزادے کو قتل کر دوں گی اور اس شہزادے کے خون سے اسے غسل دوں گی۔ پھر وہ قہقہے لگانے لگی، قہقہوں کے جھٹکوں سے اس کے بدن کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی۔ سونے کے زیورات ہنسی کی ہر اٹھان پر لرز رہے تھے اور ان کے جلملاتے ہوئے سنہری عکس میں بدن کا سونا تپ کر کندن بنتا نظر آ رہا تھا۔ ہائے، وہ میرے سامنے تھی مگر میری نہیں تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہاں، تم نادان نہیں ہو، اب میں تمہاری تمنا نہیں کروں گا۔
ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ وہ فوج کے آفیسرز اس سے کیا کام لینا چاہتے تھے؟ وہ اسے جاسوس بنا کر یہاں لائے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ پہلے میں سمجھ نہ سکی کہ وہ اسے کس قسم کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ایک بوڑھا آفیسر وہاں آتا تھا۔ ایک کمرے میں سامی کے ساتھ وہاں موجود رہتی تھی۔ پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ میں وہاں موجود نہ رہوں، لیکن سامی مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا مجبور ہو کر انہوں نے مجھے بھی رازدار بنا لیا تھا۔ میں رفتہ رفتہ سمجھنے لگی کہ وہ بوڑھا آفیسر سامی کو اشاروں کی زبان سکھا رہا ہے، جس طرح اسکاؤٹ اور نیوی فورس کے جوان ہاتھوں کے مختلف اشاروں اور زاویوں سے خفیہ پیغامات پہنچاتے ہیں۔ وہی پیغامات سامی کو سکھائے جا رہے تھے۔ وہ اپنے اگلے دونوں پنجوں اور گردن کے مختلف زاویوں سے پیغام رسانی کا فن سیکھ رہی تھی۔ اس دوران فوج کے جاسوسوں نے میرے اور کیدار کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کر لی تھیں۔ ایک دن بڑے آفیسر، جس کا عہدہ ہمیں معلوم ہو چکا تھا اور جو فوج کا کرنل تھا، اس نے ہمیں طلب کیا اور کہا، تم دونوں پتی پتنی نہیں ہو۔ ہماری اطلاعات کے مطابق آج سے 1.5 ماہ پہلے تم نے ایک پولیس آفیسر کو چلتی ٹرین سے گرا کر ہلاک کیا ہے۔ اس کے ماتحت جو سپاہی تھے، انہوں نے تمہاری تصویر سے پہچان لیا ہے، اور اسٹیٹ کے سپاہیوں نے بھی تمہاری تصویر دیکھ کر بیان دیا ہے کہ تم راجہ راجپوت رائے کی خوابگاہ میں گئی تھی۔ وہاں تم نے ایک خنجر سے اسے ہلاک کیا۔ رانی لکشمی دیوی کو مار کر اس اسٹیٹ کی حقدار بننا چاہتی تھی۔ اس نے تمہارا ساتھ دیا اور تم دونوں کو رائے محل سے نکال کر لے گئی، مگر تم دونوں نے اسے رائے محل واپس جانے کا موقع نہیں دیا۔ پوروا بستی کے قریب اسے بھی مار ڈالا۔ آؤ دیکھو، اس کی لاش ہمیں مل گئی، اور یہ زیورات جو تمہارے جسم پر ہیں وہ رانی لکشمی دیوی کے ہیں۔ میں اور کیدار گھبرا کر ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ کبھی اس کرنل کو دیکھ رہے تھے جو ہمارے سامنے چٹان کی طرح کھڑا رہا تھا۔ ہم اپنے جرم سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس عمارت کے باہر ناگپور کے تانا اور اضلاع اسٹیٹ میں بہت سے لوگ ہمیں مجرم کی حیثیت سے پہچانتے تھے۔ کرنل نے چبھتی ہوئی نظروں سے ہمیں دیکھ کر پوچھا، کیا تم دونوں سزائے موت سے بچ سکتے ہو؟ بھلا مجھے کون مار سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ سامی کا یہ جسم پانسی پر چڑھ جاتا، اور میں یہ گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ بے شمار مصیبتوں سے حاصل کیا ہوا یہ جسم ضائع ہو جائے۔ پھر یہ کہ میں اگر بچ جاتی تو کیدار کسی صورت میں نہیں بچ سکتا تھا۔ میں نے کرنل کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیدار گھٹنے ٹیک کر بولا، حضور مائی باپ، بچا لیجئے، ہم نے وہ سب اپنی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ کرنل نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، تمہاری اس چمیا نے راجہ راجپوت رائے سے یہ کہا تھا کہ تم اس کے بھائی ہو، یہاں آ کر تم پتی پتنی بن گئے۔ ہم نے جھوٹ کہا تھا حضور، نہ ہم بہن بھائی ہیں نہ پتی پتنی، ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، مگر یہ ایک بلی ہمیں ساتھ رہنے نہیں دیتی۔ ایک بے زبان تمہاری جھوٹ کی سزا تمہیں دے رہی ہے، لیکن اس دیش کی عدالت تمہیں اس سے بھی زیادہ بڑی سزا دے گی، اور وہ ہے سزائے موت۔ کیا تم دونوں عدالت پہنچنا چاہتے ہو؟ کیدار گڑ گڑانے لگا، نہیں حضور، ہم پر رحم کیجیے، ہمیں بچا لیجیے، ہمیں قید منظور ہے، ہم پھانسی کے تختے پر نہیں جانا چاہتے، بھگوان کے لیے ہمیں بچا لیجیے۔ کرنل اس کی التجا سنتا رہا اور گہری شوق نظروں سے ہمیں دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بکواس بند کرو، تم دونوں یہاں آزمائے جا رہے ہو۔ کل تمہاری آخری آزمائش ہے، اور جس کے بعد تم دونوں کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ جاؤ یہاں سے۔ ہم وہاں سے اپنے اپنے کمرے میں بھیج دیے گئے۔ ہم پر 3 قتل کے الزامات تھے، حالانکہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ پولیس انسپکٹر کو کیدار اور بلی نے چلتی ٹرین سے گرایا تھا،
رانی لکشمی دیوی کا جسم حاصل کرنے کے لیے سامی نے اسے مارا تھا، پھر اس کے جسم میں آ کر اس نے راجپوت رائے کو خنجر سے ہلاک کیا تھا۔ ہر جگہ سامی پیش پیش تھی۔ بیچارے کیدار کا یہ صرف اتنا سا گناہ تھا کہ اس نے رانی کے مردہ جسم کو پتھر سے کچل دیا تھا۔ جرم سامی کر رہی تھی، الزام ہم پر آ رہا تھا۔ ہم کرنل سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ سب جادو منتر کی کار فرمائیاں ہیں اور سامی بلی بن کر ہمیں جرائم میں الجھا رہی ہے۔ میں کمرے میں آ کر سوچتی رہی، پھر مجھے کرنل کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ تم آزمائے جا رہے ہو۔ تعجب ہے کہ وہ کیسی آزمائشیں تھیں جن کا ہمیں علم نہیں تھا، اور ہم نامعلوم آزمائشوں سے گزرتے جا رہے تھے، اور کل آخری آزمائش تھی۔ میں الجھتی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کس طرح ہمیں آزمائیں گے۔ اس رات میں سو نہ سکی، کبھی بستر پر کروٹیں بدلتی رہی اور کبھی اٹھ کر ٹہلتی رہی۔ میں تصور میں کیدار کو پھانسی کے تختے پر دیکھتی تھی اور اپنے متعلق سوچتی تھی کہ عین پھانسی کے وقت سامی کا جسم چھوڑ دوں گی۔ اس جسم کو چھوڑنے کے خیال سے ہی مجھے ایسا صدمہ پہنچتا تھا جیسے ابھی جان نکلی جا رہی ہے۔ وہاں سے جان بچا کر نکلنے کی کوئی تدبیر بھی کام نہیں آ سکتی تھی۔ عمارت کے اندر اور باہر فوج کے مسلح جوان ہمیشہ مستعد نظر آتے تھے۔ بس ایک ہی آسرا تھا، سامی کا آسرا۔ اسی کی وجہ سے ہم بچ سکتے تھے، اگرچہ اسی نے ہمیں یہاں لا کر پھنسایا تھا۔ اس کے باوجود وہ کبھی اس جسم کو پھانسی کے پھندے تک نہ جانے دیتی۔ فوجی افسران جو کام اس سے لینا چاہتے تھے وہ تمام کاموں سے انکار کر دیتی اور میرے ہی پیچھے بھاگتی پھرتی۔ ہاں، اس وقت وہی ایک چال کی طرح میرے ہاتھوں میں تھی۔ دوسرے دن حسب معمول میں اور سامی ایک مخصوص کمرے میں رہے۔ اب بھوانی شنکر بھی وہاں آیا کرتا تھا۔ سامی اپنی گردن اور پنجوں کے اشاروں سے جو سگنل دیتی، اسے بھوانی شنکر ایک کاغذ پر نوٹ کرتا اور اسے ذہن نشین کرتا رہتا تھا۔ شام کو کرنل نے پھر مجھے طلب کیا۔ میں سامی کے ساتھ اس کمرے میں گئی تو کیدار وہاں موجود تھا۔ ایک ادھیڑ عمر کا انگریز کرنل کے قریب صوفے پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سامی اچھل کر اس کی گود میں چلی گئی، لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے دونوں بازو پھیلائے میری طرف لپکا۔ میں فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ انگریزی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا اور وہ زبان میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ کرنل نے اس انگریز سے کہا، مسٹر جان ہوکر، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ انگریزی نہیں جانتی، پھر آپ جیسے انگریز کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں سمجھ گئی کہ وہ انگریز سامی کا باپ ہے اور مجھے سامی کے روپ میں دیکھ کر دھوکہ کھا رہا ہے۔ کرنل کے کہنے کے باوجود اسے یقین تھا کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ اس بار اس نے ہندی زبان میں مجھے مخاطب کیا، بیٹی مجھے پہچانو، میں تمہارا باپ ہوں۔ میں کیسے مان لوں کہ تم صرف اپنی ماں کی زبان ہندی جانتی ہو اور باپ کی زبان انگریزی نہیں جانتی؟ میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری ماں ایک ہندوستانی عورت تھی، اس نے کسی انگریز سے شادی نہیں کی تھی۔ شادی کی تھی؟ کیا تم اپنی ماں کو بھی بھول گئی؟ وہ تمہاری جدائی میں تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ کیا ماں کی موت کی خبر سن کر بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے؟ وہ کالی بلی یہ سن کر عجیب سی آوازیں نکالنے لگی۔ وہ اپنی ماں کے مرنے کی خبر سن کر رو رہی تھی۔ کرنل اور دوسرے فوجی افسر اس کی اس حرکت کو بڑی حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک یہ ایسی غمزدہ ہو کر کیوں رو رہی ہے۔ ناول نگری کے معزز سامعین، یہاں پر نواب محی الدین صاحب کے لکھے ہوئے ناول دیوتا کی قسط نمبر 10 اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس سلسلے کی مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل ناول نگری سے جڑے رہیے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ آپ سب کی محبتوں اور پذیرائی کا بے حد شکریہ۔